बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, बात करेंगे अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल को लेकर। अफगानिस्तान में जो हो रहा है इसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर धरा है, जिसका पाकिस्तान ने भी साफ साफ जवाब दिया और कहा कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान को अब जिस तरह से इस मामले में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम धरना इंतहाई नाइंसाफी है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो चाहता है कि तालिबान जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आ जाए। सबसे ज्यादा संजीदा कोशिशें अगर कोई मुल्क कर रहा है अफगान मसले को हल करने के लिए तो वो पाकिस्तान ही है। DJISI भी कहते हैं कि अगर ऐसे इल्जामात लगते रहे तो फिर हालात बेहतर नहीं हो सकते। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफगान उमूर इस्माइल खान मौजूद हैं। इस्माइल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए। अफगानिस्तान में अमन को लेकर हमारी पॉलिसी क्या है, हमारा रोल क्या होगा, क्या हमने ये डिफाइन कर लिया? देखिए, पॉलिसी तो ऑब्वियसली यही है कि इंट्रा अफगान डायलॉग हो। पाकिस्तान तो नहीं चाहता कि तालिबान अकेले बज़ोर शमशीर काबुल फतह कर लें और फिर वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो, क्योंकि जब फरीकैन में जब तक बामी रजामंदी के साथ कोई एग्रीमेंट ना हो जाए पावर शेयरिंग के हवाले से, उस वक्त अफगानिस्तान में अमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे पार्टीज हैं, उनके अपने अपने स्टेक्स हैं। तो बदकिस्मती से वो मसला उनका बीच में हल हो नहीं पा रहा। अभी जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल में एक लास्ट डिच एफर्ट है, क्योंकि दोहा में जो मुज़ाकरात हैं इस वक्त वो तातुल का शिकार है। तो पाकिस्तान अपनी तय कोशिश कर रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है। माजी में आप चूँकि इस मामले से हमेशा से मुंसलिक रहे हैं, हम भी सब इससे मुंसलिक रहे हैं। माजी में जब हम इसको कवर कर रहे थे तो उस वक्त हमें यह पता चलता था कि एक ख़ास पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की या रियासत पाकिस्तान की। अगर हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो पहले ये था कि हम मुजाहिदीन के साथ थे, और दूसरी बार आए तो हमने मुजाहिदीन की सुलह कराने की कोशिश की, और तीसरे फेज़ में हमने तालिबान को सपोर्ट किया। अब ये जो तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें क्या हमारा रोल माजी से मुख्तलिफ है या माजी जैसा ही हम कोई किरदार अदा करने जा रहे हैं? क्या हम वाकई इस पे काम कर रहे हैं कि एक इनोवेटिव पॉलिसी, एक जामे पॉलिसी लेके आई जाए? देखिए, दो चीजें इसमें है। एक तो ये कि अफगानिस्तान में हमारी जो इन्वॉल्वमेंट रही है मुजाहिदीन के ज़माने से, और 9/11 के बाद 2001 में जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान पे हमला किया और फिर यहाँ पहुंचे अफगानिस्तान में, तो इन सब सारे अरसे में अफगानिस्तान में जो कुछ होता रहा है हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से और पॉलिसी की वजह से, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पे आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन और काबुल हुकूमत के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे कलाशनिकोव का ड्रग कल्चर और नशियात और ये प्रोग्राम शुरू हो गया। तालिबानिजेशन अफगानिस्तान में उसके असरात ये हुए कि वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गई, मुख्तलिफ किस्म की फ़िरक़ावाराना जो तंजीमें थी उनको वहाँ पे तरबियत गाहें मिली, अलकायदा पहुंचा। फिर उसकी वजह से पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, अभी भी मसाइल हैं वहाँ पे, मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़े। तो मेरे ख्याल में एक रियलाइजेशन है कि जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी खान साहब कथा कलामी की माजरत, अगर इसको थोड़ा सा प्रोसेस को आगे लेके चलें, बज़ाहिरन लगता ये है और तमाम दुनिया भी इसके ऊपर तकरीबन अब एग्री कर चुकी है या वो यही एक्सपेक्ट कर रही है कि चंद दिनों की नहीं तो हफ्तों की नहीं तो चंद महीनों की बात है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर इफ़ेक्टिवली अपना कंट्रोल कायम कर लेंगे, या कम से कम कुछ पॉकेट्स के अंदर अगर ना भी हो तो काबुल वगैरह फतह हो जाएगा, इन काबुल करंट गवर्नमेंट से फॉल हो जाएगा। जब तालिबान, लोग ये कहते हैं कि जब तालिबान अपने अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल अपना कायम भी कर लेंगे तो भी कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं, रशीद दोस्तम दीगर इस तरह के लोग हैं जो कि जिनके पास कुछ एबिलिटी रहेगी तालिबान को आर्म्ड रेजिस्टेंस देने की। सवाल ये है कि जो करंट गवर्नमेंट है, जो अमेरिका इंस्टॉल्ड इफेक्टिवली गवर्नमेंट है, अशरफ गनी वाली जो गवर्नमेंट है, और जो उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें NSA भी उनका वाइस प्रेसिडेंट भी, दीगर लोग,
ان کی کیا پاور ہوگی ایک دفعہ گورنمنٹ فال ہو جانے کے بعد؟ کیا یہ کسی ریزسٹنس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے؟ کیا یہ ملک سے بھاگ جانے کا ان کی زیادہ پاسبلٹی ہے؟ یہ کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی کیا فائدہ ہے؟ کیا 3 مہینے بعد یہ والے پلیئرز افغانستان میں ریلیونٹ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ بھی یہی ہے اس وقت کہ جو کابل میں جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ان کے اپنے کافی سٹیکس ہیں افغانستان میں. اگر کوئی پاور شیئرنگ کا کوئی مسئلہ کوئی اس کا حل نکلتا ہے تو ان کو اس میں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا. جو دوسرے انفلوئنشل پلیئرز ہیں افغانستان میں یا کابل میں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور پاور شیئرنگ ہو. تو ایک تو مسئلہ یہ کہ جو جن کے سٹیکس ہیں وہ ولنگ نہیں ہے. دوسری طرف افغانستان کے میں جو طالبان ہیں وہ بھی قسم اس وقت فی الحال اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پاور شیئرنگ فارمولا پہ بات کریں. وہ ان کے خیال میں وہ بات تب کریں گے جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی, اس کے بعد پھر وہ انوائٹ کریں گے لوگوں کو کہ وہ ان کے ساتھ وہ پاور شیئرنگ کریں. تو یہ ایک ایسی جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ طالبان اس وقت پاور شیئرنگ پہ ڈسکشن کے لیے تیار نہیں ہے. افغان گورنمنٹ جو ہے جو وہاں پہ خان صاحب کیا افغان گورنمنٹ کی فال کے بعد جو کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ اب انیویٹیبل ہے, کیا اس کے بعد جو بھی ہم آج بات اشرف غنی سے یا امراللہ صالح سے یا محب جو ان کے این ایس اے ہیں ان سے کر رہے ہوں گے, کیا اس کے کوئی ریلیونس ہوگی؟ ول دے ہیو اینی انفلوئنس آفٹر جب حکومت افغانستان کی فال ہو جائے گی تو جو بھی کمٹمنٹس اشرف غنی کے ساتھ کی ہوں گی کیا وہ کمٹمنٹس اشرف غنی صاحب آپ ہولڈ کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں وہ کسی ریزسٹنس کا حصہ بنیں گے؟ کیا واٹ از دا ویلیو کہ ہم کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں؟ یہ پلیئرز بھی ہوں گے موجود اب سے 6 مہینے بعد افغانستان میں یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کرنٹ ویلیو کی بات یہ کہ اس وقت ایٹ دا مومنٹ افغانستان میں انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک ہی گورنمنٹ ہے جو اشرف غنی کی حکومت ہے. اگر وہ امریکن بیکڈ ہے, انسٹالڈ ہے, الیکشن سے جیت کر آئے ہیں وہ تو ایک الگ ہے کہ پاکستان میں تو الیکشن ہوئے, الیکشن میں تو جیت کر آئے ہیں تو وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک گورنمنٹ ہے اور آپ کو ایز اے گورنمنٹ آپ کو دوسرے گورنمنٹ کے ساتھ ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو وہ تو ایک ہے سچویشن جس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کابل حکومت کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں گے ایز اے گورنمنٹ, لیکن جو دوسرے متحارب گروپ ہے سب سے بڑا پھر ایک دوسرا پلیئر جو ہے وہ پھر افغانستان میں طالبان ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو بٹھا کے کوئی پیس پلان, کوئی پروگرام آگے چلے, سیز فائر ہو, مذاکرات ہوں, کوئی پاور شیئرنگ کی کوئی شکل, کوئی خال نظر آئے. اس وقت جو مسئلہ ہے کابل میں جو رولنگ اس وقت وہ میرے نہیں خیال کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹرم سے مذاکرات چاہتے ہیں, افغان طالبان اپنے ٹرم سے مذاکرات چاہتے ہیں. اسماعیل بھائی, ہم نے ایک اور چیز یہ دیکھی ہے کہ کچھ چیزیں ہماری طرف سے ایسی کہی جا رہی ہیں یا ایسا پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ بہت کچھ ہم کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 2010 میں طالبان نے یہ بات واضح طور پہ کہی تھی کہ ہم صرف امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, کابل حکومت کے ساتھ نہیں کریں گے. 2020 میں مذاکرات 10 سال گزر گئے, 10 سال بعد بھی انہوں نے جو مذاکرات کیے تو کیے انہوں نے امریکہ سے ہی, اور وہ اسی شرط پہ کیے کہ درمیان میں کابل حکومت نہیں رہی. تو جب انہوں نے طالبان نے اتنا سخت موقف 10 سال اپنائے رکھا, اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوحہ میں کوئی نرمی پاکستان کی انٹرونشن سے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کا. یہ ہے کہ ایک چیز تو ہوئی ہے میرے خیال میں جو کہ ریکگنائز ہوئی بھی ہے, ایکنالج بھی ہوئی ہے, اس سے قطع نظر کہ وہ کتنا یہ سکسیسفل یہ سارا ایکسپیریمنٹ رہا ہے. دوحہ میں طالبان کا پولیٹیکل آفس, پھر دوحہ میں طالبان کو اس پہ راضی کرنا کہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہو, اس میں پاکستان نے کافی رول پلے کیا اور ان کو ایکنالج ہوا ہے. اب یہ کہ ان کو سامنے تو بٹھا دیا گیا ہے لیکن مذاکرات آگے بڑھ نہیں رہے.
بڑھ کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ طالبان، میں نے آپ کو کہا کہ وہ بات تب کرنا چاہتے ہیں جب وہ افغانستان پر مسلط ہو جائیں، زبردستی قبضہ کر لے کابل پہ، اس کے بعد وہ مذاکرات کریں گے، مذاکرات اپنے ٹرمز پہ کریں گے. ان کے حساب سے انکلوسیو گورنمنٹ وہی ہوگی جس میں وہ لوگوں کو، جن لوگوں کو وہ چاہتے ہیں ان کو انکلوڈ کریں. خان صاحب وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، ایک مزید تھوڑا سا واضح کر دیجئے گا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کا ٹرپ ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹرانس افغانستان، یہاں پہ ٹرین لائن آئے گی جس سے سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی ہوگی، دیگر چیزیں ہوں گی. یہ کس چیز پہ منحصر ہے؟ یہ کس ایریا کی بات ہو رہی ہے؟ کیا پورے افغانستان کے اندر کسی سٹیبلٹی کے اوپر یہ منحصر ہے، یا کوئی ایسا روٹ ہے جو کہ طالبان کنٹرولڈ ایریا سے گزرا ہے؟ اس کا ذرا ہمیں پکٹوریلی تھوڑا سا بتائیے کہ یہ روٹ کیسے آپریٹ کرے گا. دیکھیں، اب یہ نارتھ ساؤتھ کا پروگرام ہے سارا. ایک جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پشاور سے تورخم، جلال آباد، کابل سے بیونڈ، پھر مزار شریف، حیرتان اور ازبکستان سے کنیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. دوسرا چمن سے پھر آگے قندھار اینڈ آنورڈز. دو اس وقت پروگرام چل رہے ہیں، اور یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ شورش ہے. جو پروونشل کیپٹلز ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں. رورل ایریاز میں ڈسٹرکٹس جو ہے، کچھ جگہ پہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ طالبان کے پاس ہیں. خدا نخواستہ خانہ جنگی ہوتی تو پھر سارے افغانستان میں پرابلم ہوگا. تو سٹیبلٹی کے بغیر، کوئی گورنمنٹ سسٹم آف گورننس کے بغیر، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے، یہ جو ریلوے ٹریک ہے فرام پاکستان ٹو ازبکستان، ٹریڈ ابھی آپ دیکھ لیں، کچھ ٹریڈ ہوئی بھی ہے وہاں ازبکستان اور پاکستان کے بیچ میں. جی 48 آورز میں یہاں سے کارگو ازبکستان، اور وہاں سے 48 آور میں آپ. سو اٹ از اے سکسیسفل آپریشن، شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں کارگو آپ کا. پھر آپ کی اگر ریلوے لائن ہو تو کیا کہنے. لیکن اس کے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے، نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینئر صحافی اور ماہر افغان امور اسماعیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر جو دھر دیا گیا ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے جڑا ہے. افغانستان میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا نقصان پاکستان نے بھی بھگتا ہے. پھر کس طرح سے افغانستان جو ہے وہ پاکستان پر اس طرح کا الزام لگا دیتا ہے؟ کیا افغانستان پاکستان کی ان کوششوں کو نہیں سراہتا یا سراہنا چاہتا ہی نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اشرف غنی کا نام افغانستان نہیں ہے، یا علی امراللہ صالح کا نام افغانستان نہیں ہے، یا عبداللہ کا نام افغانستان نہیں ہے، یا طالبان کا بھی مکمل نام افغانستان نہیں ہے. یہ سب جو تمام کے تمام لوگ ہیں افغانستان کے اندر فریق ہیں. اور اس میں اہم ترین وجہ جو آپ کو اشرف غنی صاحب نے آج جو معاف کیجئے گا دریدہ درہنی فرمائی ہے ازبکستان میں، ان کا پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری معلومات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی طالبان نے ہماری ریاستی اداروں کو یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ اشرف غنی انہیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. اشرف غنی کو مذاکرات سے الگ رکھا جائے. عبداللہ نے باہر کسی نہ کسی صورت میں اپنی جگہ بنائی ہے، اور آپ محسوس کریے کہ پچھلے کچھ عرصے سے عبداللہ پاکستان کے معاملے میں بھی ان کے ہاں نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے. اسی طرح اگر آپ دوحہ میں جو مذاکرات جاری ہیں وہاں پر بھی جو بہت ساری جو چھوٹی شرائط ہیں ان میں ایک شرط یہ ہے کہ اشرف غنی کیسے عہدہ چھوڑیں گے. تو اشرف غنی کی یہ فرسٹریشن ہے جو وہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر بار بار اس کو وائس کرتے ہیں، اور آج انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کے سامنے بھی کیا. میرا خیال یہ ہے کہ جو اشرف غنی نے اپنے حصے کی اس موجودہ پروسیس میں آخری غلطی کر لی ہے، اور عمران خان نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ہم انٹرنیشنل فورم پہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی تو ہم ان مینی ورڈز باتیں کیا کرتے تھے، ہم ڈپلومیٹک رہا کرتے تھے. لیکن عمران خان نے بہرحال یہ ثابت کر دیا ہے آج کے دن کہ جناب پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اس کا نقد و نقد جواب
ان دا سیم کوائنز وہ وہیں پہ دے دیں گے. تو لہٰذا آج میرے لیے یہ بڑا خوشی کا دن ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل فورم نے عمران خان صاحب نے بغیر اپنا کول ہاتھ سے دیے, یعنی اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ کے پوری دلیل سے, میں لفظ کم استعمال کرتا ہوں لیکن یہ منہ توڑ جواب دیا افغانستان کے صدر کو, کہ اور یہ بھی ساتھ بین السطور بتا دیا کہ آپ تو irrelevant آدمی ہیں, آپ یہ باتیں کریں گے, آپ اٹھ کے بتائیں گے کہ جناب ان کی انٹیلیجنس, جن کی جو این ڈی ایس ہے, جس کے اوپر یہ باقاعدہ الزام ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان میں تخریب کاری کرتی رہی ہے, تو این ڈی ایس کی آپ انٹیلیجنس شیئرنگ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ شیئر کریں گے, اور وہ بھی ایسے انٹرنیشنل فورم پہ. میرا خیال یہ کہ آج وزیر اعظم نے اپنے جو افغانستان کے معاملے میں بالکل ٹھیک لائن لی ہے, اگرچہ وہ جو کانفرنس جو دوسری ملتوی ہوئی ہے اس کے بارے میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں, اس کے بارے میں تو آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہے تھے حبیب صاحب کہ جو ہوا تاشقند میں جو کچھ, اس کے بعد یہ جو کانفرنس ہونا تھی, میں تو آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیوں ملتوی کر دی ہے؟ اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کانفرنس ہم نے یا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچی پکی سی منصوبہ بندی کر کے ہم نے کانفرنس کا اعلان کر دیا تھا, لیکن پاکستان کی طرف سے, اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارا نلائکوں کا اکٹھ ہوتا ہے دفتروں میں, جب سرکاری دفتروں میں اس طرح کی کچی پکی جب کانفرنس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا تو پھر ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو منعقد بھی کرے. آپ ہمارے وزیر اعظم نے حامد کرزئی کو فون کیا, دیکھیں عمران خان سے سارے اختلافات, ان کی کارکردگی, ان کی ٹیم, سب کچھ اپنی جگہ, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے حامد کرزئی کو فون کیا کہ آپ نے یہاں آنا ہے, عبداللہ مان گئے یہاں پہ آنا ہے, گلبدین حکمت یار مان گئے یہاں پہ آنا ہے, تو پھر آپ نے ملتوی کر کے کیا کیا؟ دراصل انٹرنیشنلی یہ سگنل گیا ہے اس کانفرنس کے التوا سے کہ دراصل پاکستان صرف طالبان سے بات کر سکتا ہے, افغانستان کے دیگر دھڑوں سے بات نہیں کر سکتا. یہ اور اشرف غنی نے یہ کسی طریقے سے ہمارے وہاں پہ لوگوں کو کنونس کر لیا ہے کہ اس کانفرنس کو ملتوی کر دیا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کانفرنس کا التوا کوئی مناسب ڈپلومیسی نہیں تھی. صاحب ٹھیک کیا پاکستان نے اس کانفرنس کو ملتوی کر کے, کیونکہ افغان امن سے متعلق تھی یہ کانفرنس 17 جولائی کو ہونی تھی؟ دیکھیے یہ کانفرنس یا اس طرح کی کوئی کانفرنس پاکستان میں 17 جولائی کو نہ ہو تو کچھ عرصہ بعد ہوگی, یہ ہونی تو ضروری ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کے اندر کوئی پیس پروسیس کی بات ہو رہی ہو اور وہ صرف بالائی بالا سینٹرل ایشیا اور دیگر ممالک کے اندر ہو اور اس کی پاکستان کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی نہ ہو. اب سے اگر ہم تاریخ اٹھا لیں پچھلے 40 سال کی, تو افغانستان کے اندر جب بھی کہیں پہ شارٹ پیریڈز آف پیس آیا, جہاں کہیں پہ بھی امن کی تھوڑی سی بات کی گئی ہے, تو وہ ہمیشہ اس کے اندر پاکستان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے, خواہ پشاور کے اندر وہ بات ہو رہی ہو, کوئٹہ کے اندر بات ہو رہی ہو, اسلام آباد کے اندر بات ہو رہی ہو. میں اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. جو دیکھیے ہمیں تاریخ سے اور چیزوں سے کچھ سیکھنا چاہیے. اشرف غنی کی گورنمنٹ, خواہ اس میں اشرف غنی ہو, خواہ اس میں امراللہ صالح ہو, اس میں محب ہو, اس میں دیگر لوگ ہوں, یہ گورنمنٹ ایفیکٹولی ایک جس کو امریکن پریزیڈنسی کے اندر لیم ڈک گورنمنٹ کہتے ہیں. لیم ڈک گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو کہ ایک ایسے صدر کی ہو جو کہ ایفیکٹولی ہار چکا ہو اور آخری چند مہینوں کے اندر کام کر رہا ہو, تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب مزید اس کی پالیسیز نہیں چلیں گی. یہ ایک ایفیکٹولی ایک لیم ڈک گورنمنٹ ہے. میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ, بہت سے دنیا کے ممالک, بہت سے مڈل ایسٹ کے ممالک جنہوں نے ایک آؤٹ گوئنگ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کچھ معاہدے کیے جس میں ابراہم اکارڈز تھے, دیگر چیزیں تھیں, اور جو اس وقت بڑی ضروری لگ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ دنیا پورے کا نقشہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بنے گا. جیسے ہی وہ وہاں پہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ فال کی, تو نہ اس سائڈ کے پارٹیسپنٹس کو پتہ ہے کہ ان معاہدوں میں آگے کیا ہوگا, جتنی گڈ ول تھی وہ ختم ہو گئی, جتنی باتیں کی گئی تھیں, جتنے ایک معاہدے ہوئے تھے, وہ سارے ایک نئی گورنمنٹ کے اندر آ کے پریزیڈنٹ بائیڈن کی گورنمنٹ کی وجہ سے وہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر وہ سارے معاہدے ایفیکٹولی اس وقت کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے اندر کیا ہوگا. ہم افغانستان کے اندر اشرف غنی کی حکومت سے بات ضرور کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز گورنمنٹ ہے, لیکن اشرف غنی کے ساتھ آپ اگلے, یا ان کی حکومت کے ساتھ آپ اگلے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کی تو بات کر سکتے ہیں کیونکہ اتنی دیر کے وہ پارٹیسپنٹس ہیں. لیکن افغانستان میں اگلے سال اس وقت کیا ہو رہا ہوگا, افغانستان کی 2025 پالیسی کیا ہے,
ٹرانس افغانستان جو ریلوے کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا ہوگا, لانگ ٹرم پالیسی یہاں کیا بنے گی, نئی آئین سازی کیا ہوگی, اس آئین سازی کے بعد کس طرح کا گورنمنٹ کا سٹرکچر آئے گا. اس میں اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ جو بھی معاہدے ہوئے, جو بھی وعدے ہوئے, جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, وہ irrelevant ہوں گی. امراللہ صالح جو ہیں وہ اب سے سال بعد نہیں ڈٹرمن کر رہے ہوں گے کہ میرے سے تو سال پہلے یہ بات ہوئی تھی تو کیوں نہیں ہو رہا یہ والا کام افغانستان کے اندر, یا اشرف غنی کے ساتھ فلانی بات ہوئی تھی تو کیوں نہیں ہو رہا. یہ ہم نے فیوچر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنی ہے. طالبان اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, شاید سب سے بڑا امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے. لیکن دیگر بھی افغانستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں, خواہ وہ نارتھ کے اندر کچھ ریزسٹنس کی پاکٹس ہوں, خواہ وہ ساؤتھ کے اندر کچھ ریزسٹنس کی پاکٹس ہوں, وہ گورنمنٹ کی ریزسٹنس نہیں ہے, وہ اشرف غنی کی ریزسٹنس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اشرف غنی حکومت سے نکل کے تو ایک ریزسٹنس لیڈ کرنا شروع ہو جائے گا. اشرف غنی صاحب حکومت سے جس دن نکلیں گے تو آدھے گھنٹے کے اندر افغانستان سے بھی نکل جائیں گے حکومت سے نکلنے کے بعد. تو ہمیں اشرف غنی سینٹرک پالیسیز یا سینٹرک نیگوسیشن سے تھوڑا سا بچنا چاہیے. ہی از گوئنگ ٹو بی نو پلیئر ان افغانستان. یہ ایسے ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب ابراہیم اکارڈز اور دیگر چیزیں نیگوشیٹ ہو رہی تھیں تو جیسے ہی ان کی گورنمنٹ فال کی تو اس کے بعد پوسٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تمام معاہدے کہیں نہیں رہے. ہمیں افغانستان کے لانگ ٹرم پارٹیسپنٹس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے. اشرف غنی جو ہے وہ ایک شارٹ ٹرم مائنر پارٹیسپنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر الیکشن سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر انتخابات قریب ہیں. تمام سیاسی جماعتیں یہاں پر اپنی اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں. نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, سبھی یہاں پر اپنی جیت کے ساتھ ساتھ, جیت کے دعوے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ حکومت پر بھی تنقید کر رہے ہیں. حبیب صاحب, آپ آزاد کشمیر کے دورے پر ہیں, الیکشن فیلڈ میں موجود ہیں اور الیکشن سروے کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے, کون سی جماعت جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنی انتخابی مہم کو چلا رہی ہے؟ دیکھیں, مجموعی طور پر اگر آپ میڈیا کی نظر سے دیکھیں تو میڈیا پہ چونکہ عام طور پر مریم نواز کو سب سے زیادہ کوریج مل رہی ہے, تو میڈیا پہ تو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ صرف مریم نواز ہیں جو آزاد جموں کشمیر میں اپنی کیمپین چلا رہی ہیں. اور واقعی انہوں نے بڑا ہیکٹک شیڈول بھی اپنا بنا رکھا ہے جلسوں کا. آج بھی وہ جلسے سے خطاب کر رہی ہیں اور بعض جگہ تو انہوں نے بعض اضلاع میں دو جگہ انہوں نے جلسے سے خطاب کیا ہے. غالباً یہ وہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے جو انہوں نے گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری سے سیکھا تھا. بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس وقت تمام کے تمام اضلاع میں اور بعض جگہ ایک ضلع میں دو انہوں نے جلسے کیے تھے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو مریم نے کم جلسے کیے تھے بلاول سے, لیکن یہاں وہ بلاول کو آؤٹ نمبر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور انہوں نے چونکہ لائیو کوریج بھی ملتی ہے تو لہٰذا ایک سکرین کے اوپر ان کا جو میڈیا کے اوپر ان کا امپیکٹ کافی لگتا ہے. دوسری ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ عمران خان نہیں ہے, اور عمران خان جتنی میڈیا کوریج حاصل کرنے والا کوئی دوسرا شخص پاکستان تحریک انصاف میں موجود نہیں ہے. اور ہمارے جو کچھ میڈیا کوریج انہیں حاصل بھی ہوتی ہے علی امین گنڈا پور کی وجہ سے وہ نیگیٹو ہے. اور علی امین گنڈا پور چونکہ بولتے ہوئے نہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں سوچتے تھے نہ کبھی یہ یہاں پہ سوچتے ہیں, تو لہٰذا جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, اور پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں اور خود انہیں بھی بھگتنا پڑتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین ہے وہ تھوڑی سلو ہو گئی ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ امریکہ چلے گئے اور آصفہ نے ابھی تک کوئی جلسہ نہیں کیا. تیسری البتہ کیمپین ہے مسلم کانفرنس کی, جو کہیں کہیں آپ کو کافی تگڑی نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ دھیر کوٹ میں جہاں سردار عتیق خان الیکشن لڑ رہے ہیں, اسی طرح جناب باغ میں آپ کو نظر آتی ہے. باغ میں آپ کو یاد ہوگا, باغ میں مسلم کانفرنس کی کیمپین کا ایک نہایتی میں ایک مجھے تو پرسنلی سپیکنگ مجھے وہ بڑا تکلیف دہ واقعہ لگا کہ باغ کے ایک لڑکے نے علی امین گنڈا پور پہ جوتا اچھال دیا. علی امین گنڈا پور نے جو کچھ کہا وہ قابل مذمت ہو سکتا ہے, آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ جوتے سے بات کریں اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو, یا دلیل ہے اور آپ کی سنی نہیں جا رہی تو آپ سنانے کے لیے جوتے اچھالنا شروع کر دیں. یہ بات نہایت نامناسب ہے. لیکن دوسری طرف مسلم کانفرنس کے ایک امیدوار نے باغ میں, چودھری یاسین نے, وہاں پہ کیا کیا, یاسین صاحب نے یہ کام کیا کہ انہوں نے باقاعدہ ہلہ بول کے پولیس کے تھانے سے اس نوجوان کو جو راجہ زرنوش تھا نام کا لڑکا تھا, اس نوجوان کو نکلوایا اور پھر
اسی حلقے میں جلوس بھی نکالا اس کو ہار بھی پہنا رہے ہیں کہ اس نے گویا جوتا اچھال کے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اب جب آپ اس طرح کی یہ کیمپین میں کچھ ایسے نیگیٹو واقعات ہیں جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں, لیکن بہرحال پرائمریلی تینوں پارٹیاں یعنی پاکستان تحریک انصاف, پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کافی کیمپین اپنی زور و شور سے چلا رہی ہیں. حبیب صاحب, آپ سے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ آگے جا رہی ہے اور مریم نواز کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مشکل پر ہے؟ آپ کی جانب آنے سے پہلے ساتھ بلاول کے نہ ہونے سے یہاں پر اس انتخابی مہم کو کنٹینیو نہ کرنے سے زیادہ فائدہ کون سی جماعت اٹھا رہی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ تقریباً بات irrelevant ہے. ہم نے حبیب صاحب تو وہاں پہ موجود بھی رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر, انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, اور اس سے پہلے کہ اگر آپ تھوڑی سی تاریخ بھی اٹھا لیں یہاں کے الیکشنز کی, تو ایک ٹرینڈ ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے, یا فیڈرل گورنمنٹ جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہو اس کا ایک پراپر اثر و رسوخ رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے الیکشنز کے اندر ہمیں ایک کنسسٹنٹلی نظر آتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشنز کے ریزلٹس ہیں, جس وجہ سے میرے خیال میں کہ ہیوی ویٹس جو تھوڑے زیادہ ہیوی ویٹس ہیں پالیٹکس کے, جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں, مولانا صاحب ہیں, اس طرح کے لوگ ہمیں اس طرح کیمپیننگ کرتے نہیں نظر آ رہے سوائے ایک مریم نواز صاحبہ کے. اور میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے کیمپین نہیں کر رہی. ان کا ایک بیانیہ ہے جو کہ وہ ہر موقع کے اوپر جہاں پہ بھی ان کو موقع ملے وہ بتانا چاہتی ہیں, خواہ وہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہو, آزاد کشمیر کا الیکشن ہو, لاہور کا جلسہ ہو. یہ کوئی الیکشن جیتنے کی کیمپین نہیں ہو رہی, یہ اپنے بیانیے کو واپس تر و تازہ کرنے کی اور اس کے اندر تھوڑی سی جدت لانے کی, اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی جو نیوز کوریج ہم نے, حبیب صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ٹیلی ویژن دیکھیں تو آپ کو مریم صاحبہ کی اس طرح کی کوریج نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو پبلک ڈیبیٹ کا سفیر ہے, جو نیشنل ڈسکورس کا سفیر ہے, اس کے اندر تھوڑا سا واپس مریم صاحبہ اپنے بیانیے کو لانا چاہتی ہیں, جو کہ تقریباً ختم ہو گیا تھا یہ سوات کے شہباز شریف صاحب کے جلسے کے بعد, اور جو دیگر کچھ باتیں ہوئیں اس کے بعد ایفیکٹولی مریم صاحبہ کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی, نہ ان کے بیانیے کی کوئی بات ہو رہی تھی. دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں. ابھی ہم نے اس سے پچھلے سیگمنٹ کے اندر افغانستان کی بات کی, ہم نے انٹرنل سیکیورٹی معاملات کی بات کی, اکنامک سیکیورٹی کی بات کی. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک وہ رسپانس بھی چل رہا ہے جو انہوں نے انڈین میڈیا کو دیا. ہماری ریجن میں ہمارے انٹرنلی ہمارے کووڈ کے نمبرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ NCOC کی رپورٹس کے مطابق اوپر جا رہے ہیں. پاکستان کے بڑے سیریس ایشوز ہیں, پاکستان کی سیریس پولیٹیکل پارٹیز کو ان سیریس ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے, خواہ وہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہو تو بھی عوام کے ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ للکارے اور دبکے اور گریبان سے پکڑ لیں گے اور جوتا اتار لیں گے, تو ساری سائڈز, میں مریم صاحبہ کی بات نہیں صرف کر رہا, اس کے اندر پی ٹی آئی کے بھی تمام لوگ شامل ہیں, اس کے اندر پیپلز پارٹی کے بھی تمام لوگ شامل ہیں. لوگ آہستہ آہستہ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ اس بات سے ایگری کریں گی, لوگ آہستہ آہستہ یہ جو شدت اور جدت کی جو سیاست اور بیانیہ, لوگ اس سے تنگ آنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کام کی بات کرنی ہے تو بتائیں, ہمارے مسائل کے اوپر کوئی بات کرنی ہے تو بتائیں. میں تم سے دستے گریباں ہوں گی, اس کو گھسیٹیں گے, اس کو لٹکا دیں گے, یہ چور ہے, وہ فروش ہے, یہ اس نے یہ بیچ دیا, اس نے وہ خرید. یہ باتوں سے لوگ تنگ آ گئے. ایک وقت تھا, ایک موقع تھا جب یہ باتیں جو ہیں ہر بندہ سن رہا تھا. آج آپ کسی سے پوچھیں, اور حبیب صاحب نے آئی ایم شیور کیونکہ وہاں پہ لوکل لوگوں سے بھی بہت بات کی ہے, تو کسی کو یہ فرق پڑ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی ہر ٹویٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو یہ فرق پڑ رہا ہے اس وقت کہ ہر بیانیے کے اوپر ہم ایک ٹکر چلانا شروع کر دیں؟ وقت گزر گیا, اب ہمارے مسائل اور ہیں. اب سے 2 سال پہلے جو ہمارے مسائل تھے, جن باتوں کے اوپر سیاست ہو رہی تھی, وہ اب نہیں ہے. پاکستان کے بڑے سیریس کنسرنز ہیں, اچھا ہو کہ سیریس پولیٹیشنز ان کنسرنز پہ بات کریں. حبیب صاحب بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک پر جانے سے پہلے ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے کیا لگ رہا ہے کون سی جماعت آگے, اور مریم نواز کیوں محسوس کر رہی ہیں کہ پیپل یہاں پر پی ٹی آئی مشکل میں؟ دیکھیے آج میں مریم نواز کی تقریر سن رہا تھا, اور مریم نواز کہہ رہی تھی کہ پچھلی بار الیکشن میں صرف 2 سیٹیں تھیں, وہ اس طرح اشارہ کر کے کہہ رہی تھی پی ٹی آئی کی, اور وہ ساتھ یہ بھی بتا رہی تھی کہ ٹی وی نہیں دیکھتی کیونکہ ٹی وی پر تو جھوٹ بولا جاتا ہے. تو اب لہٰذا اس لیے آپ سیفلی اب یہ بات تو کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کو پھر ٹی وی انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کافی عرصے سے, کہ ٹی وی پہ سب کچھ سچ ہی عام طور پر بتایا جا رہا ہوتا ہے. جو نہیں بتایا جا سکتا وہ نہیں بتاتے, لیکن جھوٹ والی کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال
ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ مریم نواز کو جو لگ رہا ہے نا کہ الیکشن چوری کریں گے تو تب پی ایم ایل این ہارے گی، میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. پی ایم ایل این کو اگر ہم ان کی اپنی دلیل کو الٹا کے ذرا دیکھ لیں تو 2000 میں آج دیکھ رہا تھا کہ 2016 میں اگر پی ٹی آئی کی 2 نشستیں تھیں تو 2009 میں جی بی میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں پی ایم ایل این کی صرف 2 نشستیں تھیں، اور 2015 میں جب جی بی میں الیکشن ہوا تو پی ایم ایل این کی 14 سیٹیں تھیں. تو وہ 2 سے 14 کیسے ہوگی؟ کیا کسی نے ووٹ چوری کروائے تھے یا وہاں پر بھی دھند آ گئی تھی؟ اس کے بعد پھر جی بی میں دوبارہ الیکشن جو ریسنٹ ہوا تو وہاں پہ پھر 2 سیٹیں ہو گئی پی ایم ایل این کی. تو اب پھر آپ نے دھند کا شور گلگت بلتستان میں کیوں نہیں مچایا؟ تو لہٰذا الیکشن کے بارے میں پہلے سے یہ کہنا شروع کر دینا کہ ہم ہارے تو ہم نہیں مانیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈیموکریٹک کریڈینشل جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. تو لہٰذا اس معاملے میں یہ بالکل کچی باتیں ہیں کہ جلسوں میں کہہ دینا کہ دھند آئے گی، ہم ہاریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. الیکشن میں بہرحال پاکستان تحریک انصاف اتنی مشکلات کا شکار نہیں ہے جتنی پی ایم ایل این یا مریم نواز سمجھ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے، اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی ہے اور اس رپورٹ کے بعد اب گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. حبیب صاحب، یہ رپورٹ بھی پیش ہو گئی، گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اور بھی بڑے بڑے نام سامنے آئے تھے. کیا تمام ذمہ داران کو سزا ملے گی؟ نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ کیا اب یہ اسکینڈل کھٹائی میں پڑ گیا؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس سکینڈل میں سلیکٹیو جسٹس ہو رہا ہے. یعنی آپ نے کمشنر کو پکڑ لیا لیکن اس رپورٹ میں آنے والے کئی نام تھے. خود غلام سرور خان صاحب جو ایک منسٹر تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، حالانکہ ان کا نام نہیں تھا، ان کے بیٹے سے ریلیشن کا ایک نام تھا، انہیں تو کسی نے پوچھا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری صاحب تھے. زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ میرا بھی چونکہ نام مطلب ایک انڈائریکٹ واسطے سے آیا تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں، انہیں بھی کسی نے نہیں پوچھا. تو کمشنر کا آخر کیا قصور تھا؟ بات یہ ہے کہ آپ الزام یہ حکومت لگا رہی ہے کہ جناب دراصل اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا. اچھا بھی سڑک خلا میں بنتی تو آپ خوش تھے کہ سڑک سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچتا تب آپ خوش تھے؟ بھائی جہاں سے سڑک گزرے گی سائیڈ میں جس کی زمینیں ہوں گی، جس کی زیادہ ہوں گی اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، جس کی کم ہوں گی اس کو کم ہوگا، اور جس کی نہیں ہوگی اس کو نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ سڑک لوگوں کے مفاد کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ سڑک جیسی شکل میں آج آپ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بالکل پیرلل سی روڈ بنا کے اس کے ساتھ 2 بوٹل نیکس بنا دیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیے ایک 2 منہ والی بچوں کی ایک فیڈر وہ نہیں ہوتی تھی بوتل، بہت ہم چھوٹے تھے تو اس میں دونوں طرف نپل لگتے تھے، درمیان میں بوتل کا پیٹ بڑا ہوتا تھا اور دونوں طرف سے اس کا منہ تنگ ہوتا تھا. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی کرتب دکھانا چاہ رہے ہیں اور اس کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں راولپنڈی کی ٹریفک ٹھیک کرنی ہو جائے گی تو کر کے دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ پروفیشنلی اب تک اس الزام کے اوپر معاف کیجیے گا پروفیشنلی اس ڈیزائن کے اوپر جو کیپٹن محمود نے اور دیگر اداروں نے سبمٹ کیا تھا اس کے اوپر ایک بھی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکا، ایک بھی. لیکن سارے کے سارے اعتراضات وہ ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو مس لیڈ کیا ہے. یہ آپس کی بیوروکریسی کی آپس کی چپکلش ہے یا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی دشمنی ہے یا ان کے مفادات ہیں جو دراصل وزیر اعظم کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے راولپنڈی میں پی ٹی آئی کا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہوتا جس کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا. یہ کھٹائی میں پڑ گیا، اب بنتا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اب تو یہ نہیں بنے گا، اب تو نہیں بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کون افسر ہوگا جو اتنے بڑے پروجیکٹ پہ سائن کرے گا؟ اگر پہلے آپ نے کوئی الزام ثابت نہیں کیا، آپ کسی کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں پکڑ سکے، آپ کوئی پیسہ نہیں پکڑ سکے، لیکن اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اپنے معاف کیجئے گا اس شخص کو راولپنڈی کا کمشنر لگایا جس نے آپ کے کہنے کے اوپر گجرانوالہ میں دھاندلی کی. اب وہ یہاں پہ آ کے ٹھیک کام کر لے گا. صحیح. ساتھ صاحب آپ کو بھی یہ منصوبہ جو ہے اب وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور اب جو ہے وہ تمام ذمہ داران کو سزا مل جائے گی؟ دیکھیے، یہ تمام ذمہ داران کو سزا مل جائے گی والی بات تو پاکستان کے اندر یہ اسی طرح ہے جس طرح جب سے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا خبریں پڑھ رہے ہیں اس وقت سے لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. یہ 1980 میں بھی سچ تھا، 90 کی دہائی میں بھی سچ تھا، 2000 کی دہائی میں بھی سچ تھا، پچھلے 10 سال سے بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے.
اسی طرح تمام ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ بات بھی ہم ہمیشہ سے کرتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. ان میں سے کچھ ذمہ داران ابھی لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ذمہ داران جو ہیں وہ اپنے واٹر بیڈ میں پہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ذمہ داران کابینہ کے اندر موجود ہیں, کچھ ذمہ داران جو ہیں وہ بیوروکریسی میں موجود ہیں. تو احتساب کا عمل تو میں ساتھ ذمہ داران ہوں بھی تو صحیح. نہیں ابھی صاحب میں آپ کی بات درست ہے. ابھی میں اس پروجیکٹ کے اوپر بات کرتا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارا احتساب کا ایک عمل ہے جس کے تھرو کسی بھی ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, میرے خیال میں اس میں تو ابھی کم از کم ٹرائل پروسیسز کے اندر تو ابھی کوئی مثبت کارروائی نظر نہیں آتی. دعا صرف یہ ہے, میں اس بات کے اوپر حتمی کیا ہی ہم بات کریں, دونوں سائٹس کے اوپر آرگومنٹس ہیں کہ یہ پروجیکٹ ٹھیک ڈیزائن نہیں ہوا. دعا صرف یہ ہے کہ کسی ذمہ دار کو آپ سزا دیں یا نہ دیں, آپ ذمہ دار ٹھہرائیں یا نہ ٹھہرائیں, مہربانی کر کے یہ پروجیکٹ بنوا دیں. ساتھ صاحب آپ کی دعا کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں, عوام پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.